बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बात होगी तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। क्या ये मुज़ाकरात सूदमंद साबित होंगे, कामयाबी की जानिब जाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब, इमरान खान साहब ने तो मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार कर दिया। अब देखना ये है कि कमेटी का ये खेल कहाँ तक जारी रहेगा और मुज़ाकरात कितने हवाले से या इसको कितने लोग इसको खैर मकदम इसका करेंगे। इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। इमरान खान का तालिबान का नुमाइंदा बनने से इनकार, मुज़ाकराती भांडा क्या फूट गया? JUIF का भी कमेटी में शामिल होने से इनकार, मौलाना क्यों नाराज तालिबान से? तालिबान मुज़ाकरात, कमेटी खेल जारी, फरीकैन क्या संजीदा? तालिबान की क़यादत मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं खुलकर सामने आ रही? कैदी रिहा करो, ड्रोन रोको, फौज को फाटा से निकालो। तालिबान की कौन कौन सी शराइत काबिल अमल? मुज़ाकराती अमल क्या एक बार फिर नाकाम होने जा रहा है? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये इस हवाले से ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि JUIF और इमरान खान साहब को क्यों तालिबान की जानिब से नॉमिनेट किया गया। क्या असल तालिबान सियासी जमातों के अंदर मौजूद हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो इस वक्त लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब आजम खान सवाती साहब, सीनियर रहनुमा PTI से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर शाहिद सैयद साहब, सीनियर रहनुमा ANP से आपका ताल्लुक है। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है। गुलफराज खटक साहब MKM से हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे, आपको भी वेलकम कहते हैं। हारून रशीद साहब का भी तज्जिया लेंगे, सब मेहमानों को वेलकम कहेंगे। सवाती साहब, सबसे पहले तो बता दें, इमरान खान साहब का नाम आया, खासी तनकीद हुई मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से भी कि नया पाकिस्तान बनाने वाले या तब्दीली का इशारा करने वाले शायद असल तालिबान है। कुछ वजाहत फरमाएंगे इसकी आप? देखें, दुनिया जिस तरह भी समझे, ये खुदा ताला का शुक्र है कि एक तसलसल से एक लीडर ने जो अपना मौक़िफ़ बयान किया पिछले 10 साल में, आज भी उस मौक़िफ़ के ऊपर जो है कायम है और उसको दुनिया के हर तबके ने सराहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है उस लीडर की। अब आए, किसी की नीयत पे हमें शक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बड़ा संजीदा मसला है जिससे हमारे इस मुल्क की मुफादात की नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के मुफादात का ताल्लुक है और उसका मुस्तक़बिल है। इसलिए हमें बड़ी संजीदगी के साथ इस मुज़ाकराती अमल को लेना चाहिए। इसके अंदर जितने फरीक हैं उनको लेना चाहिए। आज चूंकि कोर कमेटी के इजलास जो है तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे जो है मुसलसल रहा और उसमें हर तरह से जो बातचीत हुई और बाकायदा जो हमने एजेंडा आपके सामने पेश किया है वो भी आपके सामने है। क्या आपने कहा कि जंग बंदी का मुतालबा दोनों इतराफ से हो, ड्रोन हमले रोके जाएं, सीज फायर होनी चाहिए और मुज़ाकरात आइन के मुताबिक होने चाहिए? उसकी वजह यह है कि अगर हमने इसको मुल्की मफादात के लिए, इस खित्ते के मफादात के लिए एक संजीदा मसला और संगीन मसला है, तो फिर हमें उसी संजीदगी से जो है इसका इदराक भी होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और खुदा ताला का शुक्र है कि उस हुकूमत की जो कमेटी है उसके अंदर हमारा पूरा नुमाइंदा जो है वो शामिल है, जो वक्त की हर घड़ी पे हमें कम अज़ कम उन हालात से, पेश तरफ से, मुशावरत से आगाह करता रहेगा। और कोर कमेटी ने ये पूरा इख्तियार जो है हमारे वज़ीर आला खटक साहब को दिया है कि इसको फैसिलिटेट करने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, उनको जगह की ज़रूरत हो, उनको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत हो, उनको कोई भी मसला हो, हर तरह से आप फैसिलिटेट उनको इसलिए कि एतमाद की फ़ज़ा पैदा करने के लिए बुनियादी अमल यह है कि दुनिया के अंदर ऐसे तनाज़ात के हल के लिए टेबल के ऊपर बैठकर मसाइल को हल किया जाता है और इससे
ہمارے اس ملک کے مستقبل کا اس لیے انتہائی سنگین ہے اور اس کو بڑا بالکل سنجیدگی سے سب کو لینا چاہیے، اور ہم ظاہری بات ہے باقی لوگ بھی خیر مقدم کریں گے۔ شاہی سید صاحب، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، مولانا صاحب نے بھی انکار کر دیا، تو دو جماعتوں کو طالبان نے خود سے نومینیٹ کیا کہ یہاں سے لوگ آئیں گے۔ آپ کی جماعت تو شاید اس پہ پرتشدد ظاہری بات ہے وہ نشانہ بھی بنی کارروائیوں کا طالبان کی جانب سے، تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاکراتی کمیٹی کامیاب ہوگی یا جو طالبان کی کمیٹی ہے وہ سامنے آ گئی، معاملات کہاں جائیں گے؟ اللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر یہ جو ایشو موجودہ یہ ملک کا ایشو ہے، یہ کسی صوبے کا نہیں ہے اور کسی پارٹی کا نہیں ہے۔ مذاکرات کو بدگنی نہیں کرنا چاہیے کہ خراب ہوگا، کمزور نہیں، اللہ کرے کہ اس میں برکت ہو اور خدا کرے کہ کامیاب ہو جائے۔ ہماری موٹیو اس ملک کے لیے یہی ہے۔ رہی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی دونوں پارٹیوں نے انکار کیا، وہ تو یہ خود اپنا پارٹی کی وہ ریجن بنائے گا، یہ بھی اپنا گراؤنڈ بتائے گا، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو طالبان ہے، ہم نے تو ہمیشہ اس کو شروع سے کہا کہ آپ غلطی پہ اور یہ کام نہ کریں۔ یہ جنگ رشیا اور امریکہ گئے، اس پر بھی ہمیں کوئی لوگوں نے غدار کہا، کسی نے کافر کہا، اور آج تک ہم اس سزا بھگت رہے اس بات کی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے امریکہ نے طالبان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو استعمال کیا، رشیا کے خلاف استعمال کر کے، طالبان کے نام کے اوپر لوگ تو ان کو استعمال تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن طالبان کی بچاؤ کے لیے کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اندازہ تو یہ کہ یہ ملک کا ایشو ہے، طالبان بھی اس ملک کے بچے تھے، ان کو بھی لوگوں نے استعمال کر دیا اور تباہ ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں نے آج بھی بار بھی ایک بات کی تھی کہ یہ واقعہ ہوتا ہے مذاکرات سے پہلے بھی پختون مر رہا ہے، مذاکرات کے بعد بھی مر رہا ہے، ڈرون میں بھی پختون مر رہا ہے، صحیح، اور دھماکے میں بھی پختون مر رہا ہے۔ بالکل۔ ہم اگر پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں کہ پنجاب سے بھی کوئی ایک مرتبہ کال آ جائے، 8 سال کی کال آ جائے، کوئی جھنڈے کالے کڑے کر دے، سندھ بھی کر دے، بہت کہ بھئی پختون ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہے اور پاکستانی بھائی ہے، یہ ہمارے بھائی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ہم پچھلے 30-35 سالوں سے جس سے افغانستان سے شروع ہے، پھر اب 12-13 سال یہ ہمارے جو گئے پرائی جنگ کے، ہم جنگ ہمارا نہیں ہو گیا، اب ہم اس میں دلدل میں پس گئے، لیکن کل بھی دھماکہ ہوا ہے۔ بالکل، اب وہ ایک ملک کو بولتا کہ تیسری قوت ہے، تو تیسری قوت ڈھونڈنا میرا کام نہیں ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ طالبان نے بولا کہ اس سے ہمارا واسطہ نہیں رہتا تعلق ہے، تو اب تو اداروں کا اور کام بڑھ گیا کہ وہ ڈھونڈے کہ کون ہے۔ لیکن جن لوگوں نے صرف اسلام کے نام پہ اسلام آباد پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے۔ اب طالبان مرے یا جیے، مذاکرات کو کرنے کے لیے اگر طالبان نے ان پہ بھروسہ کیا تو ان کو کرنا چاہیے، وہ اگر ہمیں بولے تو ہم بھی کریں گے، لیکن ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا اس کمیٹی میں اگر طالبان نے ان کو نامزد کیا۔ معذرت کے ساتھ یہ جو مذاکرات کے نام پہ ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، اب یہ زمانہ 2020 کا ہے، صحیح، یہ ادھر کرنا ہوتا کہ صوبے کا اختیار ہے۔ آج ہم نے سینٹ میں یہ بھی پیش کی کہ یہ رسپانسبلٹی وفاقی حکومت کا بنتا ہے۔ یہ باہر کے ویپن استعمال ہو رہا ہے، باہر سے پڑھنے آ رہی ہے، فضل اللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے باہر، جب آپ کا ایکسٹرنل یعنی بیرونی مداخلت آ جائے تو اس کے لیے وفاق جوابدار ہے۔ اب وفاق بول کے صوبے کا مسئلہ لینڈ ایڈر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تو بیرونی ہاتھ وہ تو بہت سارے عناصر یہ مسئلہ وفاق کا ہے، لیکن صوبہ بھی بڑی ذمہ نہیں ہے، لیکن صوبہ یہ مل کے اور پارٹیاں مل کے ANP سے جتنی تعاون کریں، مجھے بھی کر، میں بھی رسپانسبل ہوں، اعلان کی کام حکومت میں نہیں ہے، ہم ہارے ہوئے، ہم نے ہار بھی تسلیم کی، لیکن ہمیں بھی اس میں قربانی دینی ہے۔ حافظ صاحب جی قربانیاں تو دینی ہے۔ جی صرف ایک منٹ، دراصل ہم وکٹ کے دونوں طرف جو ہے قطن بھی نہیں کھیل سکتے، صحیح، اور وکٹ کے ایک طرف جب وفاقی حکومت نے باقاعدہ کمیٹی میں ہمارے نمائندے کو شامل کیا ہے تو آپ اس ہماری آشیرواد اس سے مکمل طور پہ حاصل ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ سب سے زیادہ کلیدی رول جو ہے ہمارا ہوگا کہ ہم نے اس مذاکرات کو ہر صورت میں کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور اپنی دیکھیں کبھی بھی دنیا کی ساری قوموں میں نتائج آپ کے پاس نہیں ہوتے، نتائج پروردگار کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے پاس آپ کا عمل، اعتماد اور آپ کی نیت ہے، تو ایک اور ول اگر ہے نا ہماری سر، نیت اس پہ آپ نے آگے اور چلنا ہے، اگر حکومت کی نیت صحیح ہے، حکومت کی تو شاید اب تک کچھ ایسے ہی ہے کہ صحیح ہے۔ حافظ صاحب ابھی جیسے کہ شاہی سید صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی جماعت کو کہتے اور اگر امن آ سکتا ہے اس سے تو وہ ضرور جاتے، اپریشیٹ کرتے، مولانا صاحب کیوں ناراض ہو گئے طالبان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں یہ تعبیر صحیح نہیں ہے کہ مولانا صاحب ناراض ہے، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب ایک پارٹی بحیثیت پارٹی حصہ ہے نہیں، کسی بھی فریق نے حصہ نہیں بنایا ہے بحیثیت پارٹی،
تو پھر وہ جان بوجھ کر کیسی حصہ بن سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا مولانا صاحب کی صدارت میں، تقریباً 3 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا۔ کل بھی ہم رابطے میں تھے آپس میں، تو اسی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکومت نے جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا بحیثیت اس کے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت کی اتحادی پارٹی تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ 28 فروری 2013 کو جو اے پی سی ہوا جس میں تمام پارٹیوں کی شراکت تھی، تمام کے سگنیچر تھے، ایک قبائلی جرگہ کی توسط سے اگر ہم اس وقت ہوں گے یا آئندہ جس بھی پارٹی کی حکومت ہوگی جس نوعیت کی ہوگی، اسی کو ذریعہ بنا کے ہم اس مذاکرات کو، امن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پھر جب ہم حکومت میں آئے بھی یہی باتیں ہو رہی میاں صاحب کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ، لیکن پھر بھی جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ اس تحفظات کے باوجود جمعیت علماء اسلام کے حسب ضرورت تعاون بھی کرے گی اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق۔ آپ نے حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا، لیکن چلے حکومت نے آپ کو شامل نہیں کیا، آپ کا یہ اعتراض سامنے آ رہا ہے کہ شاید آپ کا کوئی نمائندہ حکومت کی جانب سے شامل نہیں تھا یا جرگے کو شامل نہیں کیا گیا، طالبان نے تو آپ کا نام دے دیا، تو ادھر سے آپ آ جاتے، اس کمیٹی سے آ جاتے۔ میں نے آپ کو پارٹی کی بات کی، طالبان نے اس طرح نہیں کی، یہ طالبان کی حسن ظن ہے، طالبان کا بہت شکریہ جو ہم پر اعتماد کیا گیا۔ یہ سر شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں آپ سارے کہ وہ، میں نے آج سنا شاہ محمود قریشی صاحب کو، وہ بڑے، انہوں نے کہا میں بڑا شکر گزار ہوں طالبان کا کہ طالبان نے ہمیں نومینیٹ کیا، اور آپ بھی شکر گزار ہیں، تو واقعی شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں، ہمارے ساتھی کو نامینیٹ کیا، پارٹی کو نامینیٹ نہیں کیا، ہمارے ایک ساتھی کو نامینیٹ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے نہ کسی نے رابطہ کیا ہے، نہ ہماری پارٹی سے، نہ ہماری قیادت سے، لیکن جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے جو آپ کے سامنے آیا، ہم اسی پوزیشن پر کریں جو 28 فروری 2013 کا تھا، اس پوزیشن میں۔ البتہ بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام موجودہ صورتحال میں کسی بھی طرف سے ہم حصہ نہیں ہے، جب ہم حصہ نہیں ہے اور میں بار بار کہوں کہ مجھے حصہ بناؤ، مجھے حصہ بناؤ، لیکن آپ شاید اعتماد کا اظہار کر سکتے تھے یا پھر حکومت کا ساتھ دے سکتے تھے۔ سر ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، اور جیسے کہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی پروسیس کا حصہ نہیں رہے، اس وجہ سے انہوں نے معذرت کر رہی اس مذاکراتی عمل میں۔ ANP اس کو ویلکم کرتی ہے کہ امن آنا ہے تو کسی بھی صورت آ سکتے ہیں۔ MQM کا کیا موقف ہے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں اور گلفراز خٹک صاحب سے جانیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، لگتا ہے کچھ ایسی کہ بہت ساری کمیٹیز اس معاملے میں سامنے آ گئی ہیں اور کچھ سیاسی جماعتیں عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہی ہیں۔ MQM کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ گلفراز خٹک صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گلفراز خٹک صاحب، آپ کو ویلکم بھی کہیں گے ڈسکشن میں۔ آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، مولانا صاحب نے انکار کر دیا، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، آپ کو ایک تنقید کی گنجائش بچتی ہے ان دو سیاسی جماعتوں پہ، جو جیسے کہ آپ کی جماعت کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آیا کہ اصل طالبان تو شاید سیاسی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصمہ صاحبہ، اصل میں MQM پچھلے 10 سالوں سے ان لوگوں کے جو کرتوت تھے ان کو کرٹیسائز کر رہی تھی، اور یہ جس طریقے سے یہ پارٹیاں ان طالبان سے بڑھ کر جو ہے ان کی حمایت کر رہے تھے، ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور آج 10 سال کے بعد جب بالکل عوام کا جو ہے وہ پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور بالکل عوام اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، اور اتنا پریشر جو ہے وہ ریاست کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہ ریاست بھی جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ اب اپنے سٹیپس لے رہی تھی کہ اب اس مسئلے کو ادھر یا ادھر ہونا چاہیے۔ تو اب پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور موقع دیا کہ چلو مذاکرات کیے جائے اور امن کو موقع دیا جائے۔ تو اب جب طالبان کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اور طالبان کی طرف سے جو کمیٹیاں اناؤنس ہوئی ہے، اب ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ طالبان کا عکس ہے اور طالبان کا سیاسی ونگ ہے، اور ان کو جو پروموٹ کیا گیا ہے اور یہاں تک جو پہنچایا گیا ہے اور جو تباہی اور بربادی کا جو سامان مہیا کیا گیا ہے وہ انہی کی وجہ سے، ان کی جو بیجا جو ان کو سپورٹ حاصل تھی، ان کو پروٹیکشن حاصل تھی، اب یہ مزید اب یہ جو
میں ابھی جو کمیٹیوں میں ان کی این وقت پہ ان کا کمیٹی سے ہٹ جانا، یہ مزید جو ہے گشت و خون کو جو ہے مزید لنگر آن کرنا ہے، یہ ان کو مزید جواز دینا ہے۔ اب تو ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ پچھلے 10 سالوں سے جو ہے یہ طالبان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے تھے، ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ان کی پروجیکشن کر رہے تھے۔ اب جب ٹیبل ٹاپ کی بات آئی، اب عوام کے سامنے ان کا چہرہ عیاں ہونا تھا کہ یہ طالبان کے اصل ڈیمانڈز یہ ہے، کیونکہ عوام پچھلے 10 سالوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ خدا را کہ کون سی ایسی چیز ہے جو طالبان جو ہے وہ ان کے ایسے کون سے مطالبات ہیں جو یہ آئین جو ہے، جو آپ کا آئین ہے، جو آپ کے قانون ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، وہ ان طالبان کے جو عزائم ہیں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ان عزائم کو پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن ابھی تو طالبان کو عوام کے سامنے آنا تھا، عوام کے سامنے آنا تھا۔ ابھی جو ڈیمانڈز ان کے سامنے جو طالبان کی جانب سے ایک تو تنقید کریں اب سیاسی جماعتوں پہ، دوسری جو طالبان کی ڈیمانڈز آئی ہیں کہ قیدی رہا کریں، ڈرون رکوائے جائیں اور سیز فائر کیا جائے، اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، دین پھر آگے بات کی جاتی ہے کہ معاملہ پھر آگے کہاں بڑھے گا۔ دیکھیں یہ تو اب یہی چیزیں یہ اب عوام کو بتائیں نا، یہ عوام کو بتائے کہ یہ ڈیمانڈ جو 10 سالوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ طالبان کی جب ہم حمایت کر رہے تھے، جب ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، آج ان کی ڈیمانڈز ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کے قیدی بھی رہا کیے جائے، ان کو پروٹوکول بھی دیا جائے، وہ جہاں پہ شرعی نظام چاہتے ہیں، جہاں پہ وہ کسی کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں، کسی کا پیر کاٹنا چاہتے ہیں، یہ تو ان کی ڈیمانڈز آ گئی نا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، جواب دینا چاہ رہے ہیں سواتی صاحب بھی، لیکن ہارون الرشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بڑی معذرت کے ساتھ ہارون الرشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں، روزنامہ دنیا سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم ہارون صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہارون صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے، ایک طرف تو عمران خان صاحب نے بھی انکار کر دیا طالبان کی کمیٹی میں شامل ہونے سے، مولانا صاحب بھی انکار ہو گئے، یہ جو کمیٹی کا کھیل ہے یہ جو جاری ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کامیابی کی جانب رواں دواں ہوگا یا پھر معاملات کشمکش کا شکار ہی رہیں گے؟ نہیں دیکھیے نا، وزیر اعظم نے اچانک اعلان کیا، کسی سے پوچھا نہیں، طالبان نے بھی اسے پوچھا نہیں، یہ اچانک موو تھی۔ 2-4 دن پہلے تو وزیر اعظم صاحب کارروائی کرنے کے موڈ میں تھے، آپ کو پتہ ہے ان کو برین ویو آتی ہے۔ یہ کمیٹیوں کی تشکیل میں وقت لگے گا لیکن یہ بن جائیں گی، اب مذاکرات کا ماحول پیدا ہو گیا، وہ کامیاب ہوں یا نہ ہو مذاکرات شروع ضرور ہوگا۔ ٹھیک، لیکن ابھی جو طالبان کی جانب سے سر وہ جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، جو ان کی شرائط بھی سامنے آ گئی کہ ہمارے یہ شرائط ہیں، ان کو مانا جائے تو دین ہم آگے بڑھیں گے، اور ان کی جو ہم نام بڑے بڑے سنتے تھے وہ ان کی شورا کے وہ اس صورت میں سامنے نہیں آئے، کچھ نئے نام ہیں، بالکل نئے نام سامنے آئے، تو کیا وہ سنجیدہ نہیں ہے اس طرح کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی چیزیں واضح نہیں ہیں، ٹھیک، یہ اس طرح اعلان کرنا اور بات ہے اور جب وہ باقاعدہ مطالبات کریں گے تو اور بات ہے۔ یہ صرف ایک نقطہ ہے مرکزی، کیا خونریزی بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دھماکے بند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ صحیح، اگر یہ ہو جاتا ہے تو مذاکرات سیریسلی ہوں گے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ پلیئر نہیں، یاد رکھیں ان کا لیڈر تو کنڑ میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں انڈین انفلوئنس بھی ہے، بالکل، اور ایسی طاقت انہیں نصیب ہوئی جو انہوں نے خواب میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ سبزی فروش اور یہ کنڈکٹر وغیرہ ہی تھے نا، یہ کیا تھے، وہ لیڈر تو نہیں تھے، بالکل، رکشہ اور ڈرائیور وہ پیسے ان کے پاس آنے لگے۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن مذاکرات اگر کرنے ہیں تو بہرحال سیریسلی کریں، خلوص کے ساتھ کریں، جو چانس ہے اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں، جتنے لوگ ان میں سے معقولیت اختیار کرتے ہیں وہ کر لیں، دیکھتے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ امن اتنا اعلیٰ مقصد ہے کہ اس کے لیے ہر چیز کی جا سکتی ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر ظاہر ہے کوئی یہ ایک مغالطہ ہے لوگوں کو کہ پاکستان آرمی کمزور ہے، پاکستان آرمی انہیں بالکل سیدھا کر دے جیسے سوات میں کیا تھا، سیدھا کر سکتا ہے ان کو۔ دیکھیں آپ نے آپریشن کی تیاری ہے اس کا مطلب، وان پرائم منسٹر از کلیئر۔ ٹھیک، آپ نے 2-3 مرتبہ کہا کہ عمران خان نے انکار کیا ہے، قطعاً نہیں، ہم مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن ان کی ٹیم میں آنے سے انکار کیا نا سر، وہ جو انہوں نے دعوت دی کہ وکٹ کے دونوں طرف ہم نہیں کھیل سکتے۔ جب حکومت نے پہلے جو کمیٹی بنائی اس میں ہمارا نمائندہ رکھا ہے، رستم شاہ محمد جو ہے ہمارا نمائندہ ہے، اب ایک طرف سے ہم ایک کمیٹی کو اور پھر دوسری طرف سے ہم دوسری کمیٹی، قطر بھی نہیں ہوتا۔ سیاسی چال تو نہیں چلی، چلے یہ بتا دیں طالبان نے کچھ سیاسی چال تو نہیں چلی، عمران خان صاحب کا نام لے کے کچھ ملائن کرنے کی کوشش ہو کہ لوگ اٹیک کریں؟ ملک کے اوپر امن حاصل کرنے کے لیے سیاست کی بات نہیں ہے، اس امن قائم کرنے کے لیے ہمیں
کچھ بھی کرنا پڑ جائے ہم تیار ہیں اس کے لیے. اسی لیے آج کور کمیٹی نے باقاعدہ طور پہ جو ہے رستم خان میمند کا نام جو ہے وہ بھیجا ہے اور باقاعدہ طور پہ چیف منسٹر کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اور پھر یہ 5 پوائنٹ جو ہم نے اتنے وضاحت کے ساتھ ساری دنیا کو بھیجے ہیں. اس میں سے تو کچھ طالبان کے بھی یہی مطالبے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے, ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے, یہ ان کا بھی مطالبہ ہے, یہ ان کا بھی مطالبہ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پاکستان امن کے لیے سیز فائر نہیں چاہتا؟ بالکل چاہتا ہے, دوسری جانب سے بھی ہونا چاہیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ تو ہمارا طالبان سے کوئی واسطہ ہے, نہ ہم طالبان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہم پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اور ان کی امنگوں کو اور امن دینے کے لیے سیز فائر ہونا چاہیے. تو شاہی سے یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقصد پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ فوج بھی جو ہے سیز فائر کرے, لیکن ابھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے, کل رات کو دھماکہ ہو جاتا ہے سینما میں, تو پھر کیا کریں, پھر سیز فائر کیسے ہوگا؟ اس میں تو انہوں نے یہ اچھی بات ہے کہ اس مرتبہ خوش شائن بات یہ طالبان کی طرف اس نے تردید کی کہ بھئی اس سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کا واسطہ نہیں ہو کہ تیسری قوت ہے, اب تیسری قوت ڈھونڈنا بھی ایجنسیوں اور ملک کے اداروں کا, وہ میں نے پہلے کر چکا ہے. ایک چیز اور جو آپ نے بتایا کہ اگر جس طرح سے ہمارے اعظم سوادی صاحب کہہ رہے کہ ہم ایک سائڈ پہ ایک پچ میں ہم ہیں, تو اس سے تو پھر میں یہی مطلب لوں کہ چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا. اگر ان کا ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور کو ادھر سے اپنا بھی ساتھ لے رہا ہے, تو یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ طالبان کے سفیر ایک سائڈ پہ ہوں گے اور طالبان کی سیاسی ونگ دوسرے سائڈ پہ ہو کے مذاکرات کریں گی؟ تو ایک چیز میسج دینا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے جو میرا ہے, ہم بالکل اسلامی نظام جس کے لیے یہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ اسلامی نظام چاہیے, ہم اس کے لیے تیار ہے. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, اللہ کے پتہ سے روزہ رکھتا ہوں, مجھے صرف داڑھی چھوڑنی ہے. ان دونوں بھائیوں نے چھوڑا ہے, جس دن یہ اسلامی نظام لائے گا میں اسی دن داڑھی چھوڑ دوں گا. مجھے کوئی قطع نہیں ہے, لے آئے اسلامی نظام, لے آئے جس نام پہ ملک بنائے بنا دے دے, لیکن دہشت گردی, قتل و غارت, خون خرابات, تباہی نہ کیا جائے. لیکن وہ اس تباہی سے روکے گا کیا؟ ان کے سر منہ کو اسلحہ لگ چکا, خون لگ چکا اور اقتدار اور طاقت لگ چکی نا, تو وہ آپ ان کو کیسے نکالیں گے اس چیز سے, کیسے نکالنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن یہ تو اس وقت یہ چاروں پارٹیاں حکومت میں ہیں اور طالبان نے بھی اس وقت اس کی حمایت کی تھی, تو اب خدا نہ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں, ایک نیوز بریک پہ ہم نے جانا ہے, ایک نیوز بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. ٹوٹل 22 ڈیمانڈز طالبان کی سامنے آئی ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی فقیر محمد مسلم خان اور لطیف محسود کو حکومت پاکستان جو ہے رہا کرے, ان کی رہائی کی کوششوں میں مدد بھی کرے. تو حافظ صاحب, یہ کب آئے یہ ڈیمانڈز آ گئی ہیں طالبان کی جانب سے آفیشلی, یہ ڈیمانڈز آئی ہیں موجودہ کمیٹی کو, یہ جی کمیٹی کو آئی ہیں, جو اطلاعات آئی ہیں سامنے, تو یہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کروں, جیسے کہ ساتھیوں نے کہا, بار بار آپ وہ یہ کہتی ہے کہ مولانا ناراض ہے اور مولانا نے انکار کیوں کیا. دیکھیے, ناراضگی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک چیز میں حصہ دار ہو. جب آپ حصہ دار ہیں نہیں تو پھر ناراضگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انکار اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو دعوت دی جائے اور آپ انکار کریں. نہیں, آپ کو طالبان نے دعوت دی, میرا سوال نہیں, طالبان نے دعوت دی, آپ نے وہاں انکار کیا کہ جی ہم وہاں نہیں جا رہے. اسما بی بات سنی, طالبان نے جمعیت علماء اسلام کو دعوت نہیں دی ہے. مفتی کفایت صاحب, آپ کی جماعت کے رکن ہیں. نہیں, ہم پارٹی کی بات کرتے ہیں, فرد کی بات ہم نہیں کرتے ہیں. اس بنیاد پر جب حکومت نے ہمارے حجم کے مطابق, ایک کمنٹمنٹ کے مطابق, 28 فروری 2013 کی اے پی سی کے مطابق ایک قبائلی جرگہ جس کی نوعیت اور حیثیت معلوم ہے, جو زبان سمجھتا ہے قبائلیت کا اور سماج کا اور رواج کا اور روایت کا, ان سب کو چھوڑ کے بغیر پوچھئے یہ فیصلہ کیا گیا. لہٰذا ہم مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں عملاً, لیکن دعا بھی کرتے ہیں اور ہم سے جو بھی تعاون وہ لیں حسب ضرورت اور استطاعت, ہم اس کو دینے کی تیار ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, ثالثی خود کمیٹی کہتی ہے, جو کمیٹی طالبان کی طرف سے, وہ جو کمیٹی سرکار کی طرف سے, آپ مجھے بتائیں, ہم قبائلی زبان میں جب ایک ثالثی جرگہ متعین کرتے ہیں تو فریقین ان کو اختیار دیتے ہیں کلی اور جزئی, پھر وہ جرگہ فیصلہ کرتی ہے, مجھے ذبح کرتا ہے یا شاہ سید کو ذبح کرتا ہے, وہ اس طرح فیصلہ کرتی ہے جو ہم قبائل میں فیصلہ کرتے ہیں. ذبح کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے, نہیں مطلب یہ اس کو اختیار کلی اختیار دینا چاہیے, موت کی سزا ہو, جو بھی ہو, معافی کا ہو, تلافی کا ہو, جو بھی ہو. ثالثی اس کو کہا جاتا ہے ہماری قبائلی روایات میں. اب
جو کمیٹی طالبان کی طرف سے جو سرکار کی طرف سے ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ ہم رابطہ کار ہے یا ہم ثالث ہے. ایک زبان میں کہتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب کی خود ابھی وقت نیوز پر وہ ہمارے ساتھ ٹاک شو میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف رابطے کے لیے, ثالث کا کردار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب صرف رابطے کے لیے؟ تیسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ طالبان کو پروٹیکٹ کرنا, جیسے ہمارے MQM کے بھائی نے کہا, دیکھیے بات سنیے, اگر ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں اس کا معنی ہے کہ میں ملک اور عوام اور ریاست کو پروٹیکٹ کرتا ہوں مذاکرات کے ذریعے. آپ ملک اور عوام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں گولی کے ذریعے, جیسے کراچی کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں, اکتوبر 2011 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہہ رہی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہے نا سیاسی جماعتیں جو وہاں موجود ہیں ان کے ملیٹنٹ وہ شاہد سید کراچی میں ان کا ہے, ان کی جماعت کی کا پارٹی ہے, وہاں ان کو معلوم ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, پس منظر کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عوام کو پروٹیکٹ کرنا, ملک کو پروٹیکٹ کرنا, ریاست کی بات کرنا مذاکرات کے ذریعے. 14 سال 11 سال گولی اور بارود کی بارش آپ نے کی, جس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ 51,000 لوگ آپ نے مروا دیے. بالکل. آپ نے پشتونوں کا نسل کشی کر دی. تو جتنے لوگ مرے تو آپ پاکستانی مرے, مسلمان مرے. ابھی لوگ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ آج میرا یہ خیال ہے سارے آفٹرنون کے اوپر اس مذاکرات کی افادیت کو ایک طرف رکھ کر اس کے صرف کمپوزیشن پہ آپ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے نتیجہ, اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. بالکل, ہمیں تو نیکنیتی سے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ہم سب کی ڈیمانڈ شاید پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یہ ڈیمانڈ بھی سامنے آئی کہ ایک اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے. تو ہم یہاں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ سے یہ سوال کریں گے جو قوم کی آواز ہے, یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے کہ 10 سال کے بعد اس تسلسل آج حکومت نے جس فورم کے اوپر جو ہے مذاکرات کی بات کی اور دوسری طرف سے مذاکرات کی جو دعوت دی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پی ٹی آئی کی, اس قوم کی, پاکستان سب کی فتح ہے, سب جماعتوں کی فتح ہے, اے پی سی کی فتح ہے. گلفراز خٹک صاحب, آپ یہ جیسے سواتی صاحب کہہ رہے ہیں اے پی سی کی فتح ہے, سب کی فتح ہے کہ جی مذاکرات کی جانب معاملہ رواں دواں ہے. حافظ صاحب نے کہا یہ رابطہ کار کمیٹی ہے, ثالث کار کمیٹی نہیں ہے, تو پھر تنقید کیوں آپ کر رہے ہیں ان دو جماعتوں پہ؟ اس میں بات یہ کہ یہ اس میں کوئی بھی جماعت جو ان کے ڈیمانڈز ہیں, جو ان کی جو وہم میں ہے, جو ان کے خیالات ہیں, اس میں تو کوئی ایسی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں کی جا سکتی کہ اس کو یہ اختیار ہو کہ وہ ریاست کا حصہ جو ہے ان کو دے دیا جائے, یا وہ ایک ایسا سسٹم لائے کہ جس میں وہ اپنا جو مصباح خانہ کھولے اور اپنے جو پتھر کے زمانے کے قانون ہیں وہ نافذ کرے. تو یہ ایسی کمیٹی تو کوئی تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتے کہ کوئی ایسا کوئی با اختیار بندہ ہو یا کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کے ساتھ اتنے اختیار ہو دیا جائے کہ وہ طالبان کے سامنے بیٹھے اور طالبان ان کو کہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ جوریڈکشن ہے, یہ ہمیں دے دیا جائے جہاں پہ ہم اپنا مصباح خانہ کھولے, اور یہ اس میں جو پتھر کے زمانے کے قوانین ہیں ان کو لاگو کرے, اور اس سے پوری دنیا کی جو ہے جو امن ہے وہ تیغ و بالا کر دے, اور پورے دنیا کو جو ہے وہ ہم ان کے لیے مسائل پیدا کرے. تو یہ تو ایسے کوئی کانسٹیٹیوٹ ہو ہی نہیں سکتی. اب لازمی بات ہے کہ یہ وہ جائیں گے, ان کو بتایا جائے گا, اور یہ جتنے بھی, میں آپ کو عاصمہ صاحبہ ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی ان کے یہ مذاکرات ہوئے ہیں یا انہوں نے ٹائم لیا ہے, اس ٹائم سے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھ کیا ہے, اسٹرینتھن کیا ہے, طاقتور بنایا ہے, اسٹریٹجی کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ, اور اس کے بعد انہوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا, اور ہم اس کے بعد مزید توانا ہو کر ہم نے اپنی جو مشن ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. اور یہی چیز ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ طاقتیں, یہ قوت ہے, ان کو مزید ایک سوال ہے کہ مذاکرات کر کے ان کو ٹیبل پہ لے کر آ رہے ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کر لیں, یہ جو طالبان اتنی راتوں رات جو ہے طالبان جو ہے ٹیبل ٹاک پہ نہیں آئے. انہوں نے جب ریاست کا موڈ دیکھا, جب عوام ببر گئی کہتے اور عوام
ٹھیک کا انہوں نے Then غصہ اس دیکھا ٹھیک وہ یہ پوائنٹ ان کا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے ایک تو سرجیکل ایک منٹ خٹک صاحب شاہی سے یہ سب جواب دینا چاہ رہے ہیں خٹک صاحب شاہی سے یہ صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں ریاست کو ڈیگریڈ کر رہی ہے ریاستی اداروں کو ڈیگریڈ رک جائیں گے شاید آواز کا کچھ مسئلہ ہے ان کو آواز نہیں میرا سوال نہیں شاید پہنچ یہ ایک تو یہ ایک ویلڈ پوائنٹ تھا کہ جی ایک سرجیکل سٹرائکس ہوئی ریاست کی جانب سے لوگوں نے بڑا ایک برملا کہا کہ جی اب رک جائیں اب اس چیز کو آپ روکیں تو شاید وہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں اور مذاکرات کی جانب بڑھیں بات سنیں یہ بھی سب کی غلط فہمی ہے اس وقت تو ساری دنیا اس بات کو سمجھیے پورا پاکستان چاہے طالبان کی سائڈ ہو چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت کے بھئی مذاکرات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نہ کوئی تضاد ہم نے بھی بولا یہ بھی بولے سب بول رہے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے میں الحمدللہ کہ اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ واقعی کہتا ہے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے یہ کنفیوز ہے کبھی ہم بولتے تھے کہ صوبائی حکومت جو ہے معذرت کے ساتھ وہ کنفیوز ہے لیکن آج تو میں خود کنفیوز ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے خود سنا ہے ان کمیٹی والوں سے کہ ان کے لیے یا چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی ہماری کمیٹی بڑی پاورفل ہے ان کی کمیٹی کے بندے کا اسٹیٹمنٹ آ جائے گا کہ ہم تو رابطہ کار ہیں پھر دوسری طرف سے بھی آواز آ جائے گا کہ ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ طالبان سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم تو رابطہ کار ہیں دوسری طالبان کی بیان آ جائے گا کہ ہم نے اس کو کلی اختیار دے دیا تو یہ تو کنفیوز ہے میرے یہی تو میرا سوال تھا جو آغاز میں یہی سوال تھا یہ کمیٹی کا کھیل کیسے جاری رہے گا یہ تو یہی تو کنفیوژن والا کھیل ہے کمیٹی کا ہم آپ سے آواز ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہمارے قبائل میں جو جرگے کا سسٹم ہے وہ سسٹم یہ کہ ایک بندے کو اختیار کلی دے کے پھر اس کی مرضی جو پیسہ نہ کرے لیکن یہاں پہ مجھے بھی وہ چیز نظر نہیں آتی یعنی ایک ہی کمیٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رابطہ کار ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں دوسرے تو کنفیوز تو ہم بھی ہو رہے ہیں لیکن خدا نہ اس کا حل مذاکرات ہے یہی بات جو شاہی صاحب نے کی میں ابھی اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ رستم شاہ کو ہماری کور کمیٹی نے فیصلہ کر کے نام دیا نامزد کیا ٹھیک ہے اب رستم شاہ کا خود بیان ہے کہ میں تحریک انصاف کا نمائندہ نہیں ہوں حکومتی نمائندہ حکومت ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے حکومتی کمیٹی میں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ پرویز خٹک صاحب سے مشاورت کے بعد ہم نے رستم شاہ محمد کو شامل کیا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن ویسے مزے کی بات یہ ان کو تو صبح تک پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا نام ہے یعنی ہم نے ان کا پہلا پیپر سنا کہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے تو ابھی میڈیا کے تھرو پتا چلا اس وقت آپ بھی کنفیوز ہو اسما بھی ابھی میں کسی چینل پر تھا خود رستم شاہ چینل پر آئے انہوں نے کہا کہ میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں لیکن ان کے باتوں سے لگ رہا تھا کہ ہم پر امید نہیں ہے البتہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے چلیں اچھی بات ہے لیکن آپ مایوسی کفر تو ہے لیکن پر امید بھی تو انسان کو ہونا چاہیے نا امید پہ دنیا سر قائم ہے جو بار بار بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہے بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہے ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے پہنچ چکے ہیں جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے ٹھیک اس کے لیے ہمیں اپنے ہر اس عمل کو اس مذاکرات کے لیے اس مذاکرات کی کامیابی کے لیے اور اس کے نتائج کے لیے ایک یکجہتی کا یونیفائیڈ ہمارا جو ہے ایک مظاہرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے اور جگہ جگہ سے جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں اگر ہم نے خونریزی کی طرف جانا ہے تو 10 سال تو ہمارے گزر گئے ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نعت وزیرستان جو ہے وہ سوات ہے سوات کی بھی حالت آپ دیکھ لیں آج اگر ہماری افواج وہاں سے جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے وہاں سے پل آؤٹ ہو جاتی ہیں حالت کیا ہوتی ہے لیکن ابھی جو ہارون صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ فوج ٹھیک کرنا جانتی ہے ایسے لوگوں کو ایک دائمی امن کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو آخری موقع دیں ان مذاکرات کو ہم آخری موقع دیں اور اس کے بعد پھر آپ کی جانب سے بھی مطالبہ آئے گا کہ آپریشن کیا جائے یہ مذاکرات خدا نہ خاصہ ناکام ہوئے تو آپ کیوں جو ہے نتائج سے پہلے مذاکرات کے عمل سے پہلے جو ہے وقت دور نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس نیت کے ساتھ جانا چاہیے کہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے ملک کے لیے ملک کی بہتری کے نتائج فرمائیے گا جی میں مختصر ہے کہ مجھے عمران خان کے ان کے نیت پہ کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے بہتر ہے جو آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ مذاکرات یہی تھا بالکل تھا پہلے 7-8 مہینے کے مذاکرات تو جب مذاکرات آ گیا اور تمہارے کو نمائندگی دی تو پھر تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو ہمارا باقاعدہ ممبر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر بھائی تو دونوں طرف اگر بیٹھ جائے تو اور اچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں نا وکٹ کے ایک طرف کھیلیں گے وکٹ کے دو طرف نہیں جا سکتے یہ تو ثابت ہو گیا کہ دونوں طرف بیٹھنے کو تیار ہے بھائی تم دونوں طرف بیٹھ جاؤ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے جو
کمیٹی کا اعلان کیا گیا، اس میں بھی سیاسی لوگ شامل ہیں، اور مولانا سمیع الحق صاحب آج ہم دیکھ رہے تھے فوٹیج میں، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب اور جیسے پروفیسر ابراہیم صاحب، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو طالبان اگر ان کی بات سمجھتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ان کو کہہ سکتے کہ جی آپ اس طرح کی پرتشدد کارروائیاں روکیں؟ دفاع پاکستان کونسل کیوں نہیں اس طرح کی کارروائیاں رکوا سکتی؟ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. طالبان کی جو ڈیمانڈز آئی ہیں کون سی کس حد تک قابل عمل ہوں گی؟ حکومت اس پہ عمل درآمد کر سکتی ہے یا نہیں؟ جو طالبان کی 9 رکنی سیاسی کمیٹی جو ان کی شورا ہے، جو نام بھی سامنے آئے، اس سے پہلے ہم نے یہ شاید نام نہیں سنے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذہبی جماعتوں پہ اگر طالبان کا اعتماد ہے تو یہ جماعتیں خود سے نہیں ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہیں، ملک میں جاری خون ریزی کو روک سکتی ہیں؟ حافظ صاحب، آپ نے کچھ پہلے بھی فرمایا تھا کہ دفاع پاکستان کونسل اپنا کردار شاید ادا کر سکتی ہے اس حوالے سے. میں ذرا اس سے پہلے یہ بات کروں کہ اگر آپ نے سلیم صافی کا کالم پڑھا ہو ان ملاقاتوں کی تناظر میں جو انہوں نے 2 دفعہ وزیر اعظم صاحب سے کی، جس میں میجر ریٹائر عامر صاحب بھی تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میجر عامر بائی بذات خود بنفس نفیس اس کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے راضی نہیں تھا، صرف رشتے اور دوستی کی بنیاد اس کا حصہ بنا. اب بھی میری دانست یہ ہے کہ میجر عامر کی دانست آج بھی یہی ہے کہ یہ حکمت عملی جو بنائی گئی ہے یہ غلط ہے. مذاکراتی کمیٹی جو طریقہ کار شروع کی گئی ہے یہ غلط ہے، تو وہ پھر شامل کیوں ہوئے؟ اب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ دوستی اور یاری کی بنیاد. دوسری بات یہ ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف حکمت عملی طے کرنی ہے، وہ فوج کا کام ہے. ٹھیک، کیا ایسا تو خدا نخواستہ نہیں ہے کہ یہ کمیٹی اس حکمت عملی کا حصہ ہے؟ اچھا، آپریشن کی حکمت عملی کا حصہ تو نہیں ہے یہ. ہمیں اس سے بو آ رہی ہے کیونکہ جو اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ یہ آخری موقع ہے، میاں صاحب نے بھی کہا کہ آخری موقع دو. اس کا معنی ہے کہ آخری موقع ہے، جیسے پہلے ہو چکا تھا. لیکن سر کتنے اور موقع، یہ بتا دینا کتنے مزید موقع دیں گے؟ پولیو والوں کو وہ نہیں چھوڑتے، بچوں کو وہ نہیں چھوڑتے، لوگوں کے گلے وہ کاٹتے ہیں، یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں نا سر. ان کو بھی تو مانے نا، ہر گھر سے جنازہ اگر اٹھے گا، لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ہم سارے کہتے ہیں کہ یہ ریاست کا مسئلہ ہے، ایک قومی مسئلہ ہے. قومی مسئلہ ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ریاست تو موقع دے گی، پھر وہ کہے گی جی بس سب جائیں. دیکھو اس میں سنجیدگی سے آپ نے اقدامات اٹھانی ہے. اگر وہ نہیں مانے، چلیں اگر وہ نہیں مانتے، کسی پیج پہ نہیں آتے، کسی طرف نہیں آتے، پھر کیا کریں؟ جب آج حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس میں حکومت کا ایک بھی اہلکار نہیں ہے، جس میں ہمارے اداروں کا ایک بھی اہلکار نہیں ہے، تو پھر یہ کمیٹی کیا کرے گی؟ سر پھر حق پہ کون ہے؟ مجھے یہ ذرا سمجھائیں. اور طالبان کی ایک بات اور کروں، طالبان کی طرف سے ہونا یہ چاہیے تھا، یہ خود رستم شاہ نے خود کہا، ابھی ہونا یہ چاہیے تھا، اور ہماری پارٹی بھی یہ کہتی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ طالبان کی ایک شناخت ہے، وہ خود طالبان کی صفوں میں سے جیسے سیاسی ایک نگران کمیٹی انہوں نے بنائی، مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنانا چاہیے تھا. مولانا سمیع الحق اور مولانا عبدالعزیز کی کیا ضرورت تھی؟ اگر طالبان کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے تو آپ لوگ کیوں بھاگتے ہو؟ اس ملک کی خاطر آگے ہو جاؤ. وہ یہی تو چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں شاید ہم پھنس نہ جائیں اس وجہ سے. کیوں پھنسیں گے؟ بنیادی وہ لوگ بھی تو کہیں گے، ظاہری بات ہے طالبان نے ووٹ تو نہیں دینے نا، باقی لوگوں نے بھی ووٹ دینے، وہ کہیں گے یہ طالبان ہے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس کا ایک ڈیمانڈ ان 4 پارٹیوں کو تھا اور جیت بھی آ گئے مذاکرات. ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف جیتنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں طالبان کو. ہم مذاکرات کے عمل میں شامل ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی مذاکرات میں ہمارا جس طریقے سے کہا ہے کہ ایک کلیدی کردار ہوگا. حکومت نے جو نمائندے چنے ہیں باقاعدہ طور پہ ہمارا نمائندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا چونکہ چلیں سر وہ تو چلیں فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، دفتر دے دیں گے، فیسیلیٹیز دے دیں گے، دوسری جانب سے بات نہ سنی جائے، بات نہ مانی جائے، ڈیڈ لاک ہو جائے، ڈیڈ پوائنٹ پہ آ جائے، پھر کیا کریں گے؟ یہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں قیاس سرائیاں کیوں کریں؟ میں ایم کیو ایم سے جان لوں، یہ کیا سرائیاں اس لیے ہیں، ابھی ہمارے مذاکرات شروع ہونے ہیں، ابھی جو ہے ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی، دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کیا آتی ہے. ہم اپنے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں گے. گلفراز خٹک صاحب، آپ کو اعتماد ہے پاکستان کی، آپ کو اعتماد ہے جیسے کہ سواتی صاحب کہہ رہے ہیں آئین و قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات ہوں گے، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں جی آخری موقع نہیں دینا چاہیے، کتنے مزید مواقع دینے چاہیے طالبان کو؟ اصل میں 50,000 لوگوں کے گلے تو یہ کٹوا چکے ہیں، جی بالکل، بے گناہ لوگوں کو یہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر چکے ہیں. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں کسی کے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا ہو. کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی چرچ،
کوئی بھی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی بازار ہو، مارکیٹ ہو، کوئی بھی راہ چلنے والے لوگ ہو جن کو انہوں نے اپنے بموں سے یا ناپاک عزائم کا جو ہے شکار نہیں بنائے۔ خٹک صاحب یہ جو 9000 کراچی کے اندر اور یہ مکمل طور پر یہ جو ہے یہ جماعتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ مزید جو ہے لوگوں کو تباہ و برباد کریں گے، مزید لوگوں کے گھروں میں جنازے اٹھائیں گے اور یہ اپنے اقتدار کو دوام بخشیں گے۔ اب انہوں نے صرف خیبر پختونخوا کی حکومت حاصل کی ہے، آئندہ یہ پنجاب کی حکومت حاصل کریں گے اور اس طریقے سے اپنی انہی طاقت کے بلبوتے پر یہ پورے ملک میں چھا جائیں گے۔ پنجاب میں تو شاید منا لیا گیا پنجابی طالبان کو۔ تو یہ کیوں چاہیں گے کہ جو ہے یہ جنگ بندی ہو، یہ ختم ہو، بے گناہ لوگوں کا خون نہ بہے، اسی کی قیمت پہ تو حکمران بنے۔ گلے تو کٹے چاہے کراچی میں، کوئٹہ میں کٹے یا پورے پاکستان میں، کی طاقت نہیں تھی وہاں پہ۔ اچھا یہ دونوں جو جماعت کے نمائندے، گلفراز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ روپے لگا کے بھی گلفراز صاحب یہ کراچی کا بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ گلے کٹے اس کا کیا؟ طاقت نہیں تھی جہاں آسمہ صاحبہ جہاں پہ طالبان کی طاقت نہیں تھی وہ اپنی طاقت سٹینڈ نہیں شو کر سکے تو اعظم سواتی اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی جیت نہیں سکے۔ تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے کیا بات ہوگی کہ یہ تو چاہیں گے کہ یہ جو ہے آج ہمیں کسی طریقے سے اگر خیبر پختونخوا کی حکومت ملی، کل ہمیں پنجاب کی حکومت ملے، کل ہمیں سندھ کی حکومت ملے، بلوچستان کی حکومت ملے اور ہم اس ملک کے قابض ہو۔ ان کا عوام وہ تو ظاہری بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا عوام مرتے رہے، عوام تباہ ہوتے رہے، ریاست تباہ ہو جائے، ریاست انارکی یہ سواتی صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اقتدار چاہیے اور یہ اقتدار کے لیے آئے ہیں۔ خٹک صاحب ہمیں معلوم ہے کہ آپ اقتدار کے لیے نہیں ہے، صرف یہ جواب دے دیں جن 51,000 میرے ملک کے نوجوان معصوموں کو قتل کیا گیا ہے ان میں آپ کے 9,000 جو آپ لوگوں نے قتل کیے ہیں کراچی میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ ایم کیو نہیں کیے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب 51,000 میں جتنے لوگ بھی شہید ہوئے اس میں ایک ایک کا خون جو ہے وہ آپ کے گلے میں ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اندر طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی ہے یہ اتنا تو ہم اپنے خود بھی اگر مقدمہ لڑتے تو اس طریقے سے نہیں لڑ پاتے جس طریقے سے آپ نے ان کا۔ ابھی لگتا کچھ ایسے ہی ہے نا، وہ جو ساری گفتگو سے یہ کہ طالبان ہر سیاسی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں۔ میں شاید سے یہ سب آپ متفق ہیں؟ نہیں میں آپ کو شامل نہیں کر رہی، میری ایک بات چھوٹی سی عرض سن لیں کہ ساری سیاسی جماعتوں کے اندر لگتا ہے کوئی نہ کوئی طالبان بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ شاید سے یہ صاحب غصہ نہ کریں، سنجیدگی سے میرے پاس وقت کم ہے، شاید سے یہ سب ہمارے بوری ہے، یہ آپ کے اور میرے ملک کا مستقبل ہے۔ جتنے ڈٹائی کے ساتھ یہ آپ کے پروگرام میں ان کو پروٹیکٹ کریں، آپ اپنے پروگرام میں ان کو کہہ دیں کہ یہ پولیو ورکر مارنے والے آپ ہو، یہ بے گناہ۔ میں نہیں کہہ سکتی، میں کسی پہ ایسا الزام نہیں، میں نہ آپ پہ لگا سکتی ہوں نہ میں ان پہ لگا سکتی ہوں، میں نے تو ماڈریٹر کا رول پلے کرنا ہے۔ شاید سے یہ سب آخری بات جو میرے ملک کے پولیو پہ جو میرے ملک کے شیریوں کو قتل کرتا ہے وہ ظالم ہے، وہ صفا کے کھیل رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ پوری ملک کے سامنے جو ہے یہ بیٹھے ہوئے نہیں اچھا نہیں ہے۔ میرا جو سوال تھا طالبان سیاسی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہیں، کاش ہمارے پارٹی میں اگر 2 4 ہوتے تو امن آ سکتا۔ میاں اتحاد کے اکلوتے بیٹے اور بشیر بلول کا بدلہ تو لیتے مگر ہم نے وہ بھی معاف کیا، 850 کارکنوں شہداء وہ بھی معاف کیا، اس ملک کی خاطر کیا، اس قوم کی خاطر۔ ہم اور خون نہیں چاہتے، ہم مذاکرات بھی یقین رکھتے ہیں، مذاکرات کے لیے طریقہ کار طے کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی جوابداری ہے، لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ جو مذاکرات میں گورنمنٹ کا ٹیم ہے مسلمین نون کا، یہ 4 پارٹی ہے، وہ گورنمنٹ کی باقی 3 پارٹی ادھر ہو گئی، خدا نہ آپس میں تو بیٹھ جاؤ۔ اب جس وقت آپ الیکشن پہ آ رہے تھے اس وقت تو آپ ایک پیش پہ تھے، آج صرف حکومتی کرسی کے خاطر آپ آپس میں ایک پیش پہ نہیں آتے۔ شاید سب کو اپنے اپنے صوبوں کی فکر ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید سب کو پاکستان کی بات تو ہے نہیں۔ سر بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، معذرت صاحب وقت کی کمی، بہت بہت شکریہ شہید سید صاحب آپ کا، شکریہ سواتی صاحب، گلفراز خٹک صاحب۔ ایک بڑا عام سوال آپ کے فیڈ بیک کا جس پہ انتظار رہے گا کہ کیا واقعی ہی سیاسی جماعتوں کے اندر طالبان کے رابطہ کار موجود ہیں یا ان کے کوئی نمائندے موجود ہیں؟ ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، آسمہ چودھری 125 پہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔